खुदावंद आपके साथ हो। आपके साथ भी हो। हमारे लिए आज की पाक अंजील मुक़द्दस मत्ती के मुताबिक ऐ खुदावंद तेरी तेरी तमजीद तमजीद हो। उसके 25वें बाब में से एक दिन यीशु ने अपने शागिर्दों को ये तमसील सुनाई कि आसमान की बादशाही उस आदमी की तरह है जिसने एक और मुल्क को जाते वक्त गुलामों को बुलाकर अपना माल उनके सुपुर्द किया। एक को 5 कंतार दिए, दूसरे को 2 और तीसरे को 1। हर एक को उसकी लियाकत के मुआफिक दिया और सफ़र को रवाना हुआ। जिसको 5 कंतार मिले थे वो फ़ौरन गया और उनसे लेन देन करके 5 और कमा लिए। इसी तरह जिसे 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। लेकिन जिसे 1 मिला था उसने जाकर ज़मीन खोदी और अपने मालिक का कंतार छुपा दिया। बड़ी मुद्दत के बाद उन गुलामों का मालिक आया और उनसे हिसाब लेने लगा। जिसे 5 कंतार मिले थे वो 5 कंतार और लेकर हाजिर हुआ और कहा कि खुदावंद तूने 5 कंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 5 और कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश है, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। और जिसे 2 कंतार मिले थे उसने भी हाजिर होकर कहा, ए खुदावंद तूने 2 कंतार मुझे सुपुर्द किए थे, देख मैंने 2 और कंतार कमा लिए। उसके मालिक ने उससे कहा, ए नेक और दयानतदार गुलाम, शाबाश है, तू थोड़े में दयानतदार निकला, मैं तुझे कसरत का मुख्तार बनाऊंगा। अपने मालिक की खुशी में शामिल हो। तब वो भी जिसे 1 कंतार मिला था हाजिर हुआ और कहने लगा, ए आका, मैं तुझे जानता हूँ कि तू सख्त आदमी है, जो यहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बखेरा वहाँ से जमा करता है। बस मैंने डरते हुए जाकर तेरा कंतार ज़मीन में छुपाया, देख जो तेरा है वो मौजूद है। उसके मालिक ने जवाब में उससे कहा, ए शरीर और सुस्त गुलाम, तू जानता था कि मैंने जहाँ नहीं बोया वहाँ से काटता और जहाँ नहीं बुखेरा वहाँ से जमा करता हूँ। बस चाहिए था कि तू मेरा रुपया साहूकारों को देता, तो मैं आकर जो मेरा है सूद समेत ले लेता। बस इससे ये कंतार ले लो और जिसके पास 10 कंतार हैं उसे दे दो, क्योंकि जिस किसी के पास है उसे दिया जाएगा और उसके पास अफरात होगी, मगर जिसके पास नहीं है उससे वो भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। और इस निकम्मे गुलाम को बाहर के अंधेरे में डाल दो, वहाँ रोना और दांतों का पीसना होगा। अंजील मुक़द्दस के वसीले से हमारी खताएं मिटाई जाएं। तेरी सताइश। लतूरी तौर पर साल के दौरान 33वें इतवार की इबादत हम खुदावंद के हजूर गुज़रान रहे हैं और हम सब जानते हैं कि हम आहिस्ता आहिस्ता लतूरी साल के अख्ताम की तरफ बढ़ रहे हैं और ये आखिरी हफ़्ता है। अगले हफ्ते से यीशु बादशाह की ईद होगी और उसके बाद जो आने वाला हफ़्ता होगा उससे हमारे लतूरी नए साल का आगाज़ होगा, जो आमद के पहले इतवार से शुरू होगा। खुदावंद के हुजूर जब हम खुदा का कलाम सुनते हैं तो हमें बार बार इस बात के लिए तैयार किया जाता है कि हम गौर करें आखिरत में, लतूरी साल के आखिर में और ज़मीन और इस धरती के आखिर में और इस कायनात के आखिर में क्या होने वाला है। और पाकमा कलीसिया आहिस्ता आहिस्ता हमें तैयार करती है कि हम आखिरत की इन बातों की तरफ तवज्जो करें, गौर करें और तैयारी करें कि हम खुदा के साथ किस तरह से ज़िंदगी गुजार पाएंगे, किस तरह से इस मंज़र को समझ पाएंगे और क्या हम उस वक्त में इस काबिल होंगे कि हम खुदा के साथ हों, क्या हम इस काबिल होंगे कि खुदा हमारा हिस्सा हो, क्या हम इस काबिल होंगे कि हम खुदा से दूर कर दिए जाएंगे और शायद अगर हम खुदा की आवाज़ नहीं सुनेंगे तो फिर उस आग में फेंक दिए जाएंगे जो बुझती नहीं है और जिसके लिए आज कहा गया कि खुदा के हजूर हमें इस पर तवज्जो करने की ज़रूरत है। खुदा के हजूर जो आग बुझती नहीं है उससे बचना है और खुदा के करीब आना है।
آئیں خدا کے کلام پر غور کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو باتیں آج خدا ہم سے کرنا چاہتا ہے ان کے پیچھے وہ کیا پیغام لے کر ہمارے سامنے آیا ہے، تاکہ ہم اپنی زندگیوں کو تبدیل کر سکیں۔ آج کی تمثیل ہم نے کئی بار سنی، کئی بار ہم باتیں کرتے ہیں، کئی بار ہمارے بزرگ ہم سے یہ کلام شیئر کرتے ہیں، کئی بار ہم نے اس تمثیل کو ٹیلی ویژن پر فلموں کی صورت میں تماثیل میں سے دیکھنے کی کوشش کی ہے، اور خدا کے حضور اس تمثیل سے فائدہ حاصل کرنے کے لیے آج ہم ایک بار پھر خداوند کے حضور اکٹھے ہوئے ہیں۔ خدا ایک بار پھر ہمیں اس بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کہ ہم اس بات پر غور کر سکیں۔ ایک مالک دوسرے ملک جانے سے پہلے اپنے خادموں کو، اپنے نوکروں کو کچھ چیزیں دینا چاہتا ہے، کنتار دینا چاہتا ہے۔ ایک کو 5 دیے ہیں، ایک کو 2 دیے ہیں، اور ایک کو 1 دے کر چلا گیا ہے۔ سب سے پہلے ضروری ہے کنتار کو سمجھنا، کنتار کیا ہے۔ بنیادی طور پر کنتار ایک بڑا اماؤنٹ ہے، ایک بڑی چیز ہے، ایک بڑا ایسی قیمتی چیز جس کی مالیت تقریباً بہت زیادہ ہے، جو 350 کلو گرام کے قریب ہے۔ اور اس دور میں جب بھی کچھ تولا جاتا تھا، ماپا جاتا تھا، وہ سونے اور چاندی سے گنا جاتا تھا۔ تو اس کا اندازہ ہم اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں، 350 کلو سونا یا 350 کلو چاندی کے برابر اگر کچھ کسی کو دیا جائے تو ہم سب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنا بڑا اماؤنٹ ہے۔ کتنے کا 350 کلو سونا بکے گا؟ اور آج اگر 1 تولہ سونا لینے کی بات کی جائے تو میرا خیال ہے کوئی 1,25,000 کے قریب تولہ سونا ہو گیا ہے۔ اور جب کلو کی بات ہوگی اور پھر 350 کلو کی بات ہوگی تو ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اگر ایک عام شخص کچھ تھوڑے بہت پیسے ہر روز کماتا ہے، ایک مزدور ہر روز خدمت کرنے کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتا ہے اور محنت کرنا چاہتا ہے اور پیسے کمانا چاہتا ہے، تو یہ تقریباً ایک مزدور کی 15 سال کے لیے کم از کم اسے سمجھ لیں کہ 15 سال میں جو اسے پیسے ملیں گے اتنی پیسے کے برابر یہ اماؤنٹ تھا، اتنی یہ چیزیں تھیں جو ایک مالک جو ہے وہ اپنے لوگوں کو دے کر جانا چاہتا ہے۔ ایک بڑا اماؤنٹ، بڑا پیسہ، بڑا سونا، بڑی چاندی کا ایک ذخیرہ ان کو دے کر جاتا ہے، اور اس طرح سے یہ باتیں سب کے سامنے رکھی جاتی ہیں کہ لوگ اس بات پر توجہ کریں۔ اب مالک چلا گیا ہے، اب دینے کا عمل ہو چکا ہے، اور اب اس سے فائدہ کیا ہوگا، کیا اس سے کمایا جائے گا، کیا سوچا جائے گا۔ اور آج ہم دیکھتے ہیں پہلا خادم گیا ہے، 5 کنتار لے کر اس نے دیا ہے، اور اس کے بعد اس 5 کنتار سے انہوں نے مالک کے آنے تک خرید و فروخت کی ہے، کمائی کی ہے، اور 5 کنتار اور لے لیے ہیں۔ 2 حاصل کرنے والے نے بھی ایسا ہی کیا ہے، اور وہ بھی گیا ہے اور اس نے بھی جا کر ایسے ہی لین دین کیا ہے اور کمائی کی ہے۔ 2 اور تیار کر لیے ہیں۔ ایک کچھ انداز فرق کے ساتھ کام کرتا ہے اور سوچتا ہے، وہ کہتا ہے پہلے 2 بے وقوف ہیں، انہوں نے پیسے کو رسک میں لگایا ہے، رسک لے کر کوشش کی ہے کہ اگر ان کا پیسہ چلا جائے گا تو کیا ہوگا، اگر ان کا پیسہ ڈوب جائے گا تو کیا ہوگا۔ میں اپنے مالک سے ڈرتا ہوں، میں اپنے مالک کو جانتا ہوں، وہ سخت آدمی ہے، وہ جہاں نہیں بوتا وہاں سے فصل کاٹنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور جہاں نہیں بکھیرا وہاں سے وہ اکٹھا کرتا ہے۔ اور میں اپنے مالک کو جانتا ہوں، اگر اس نے مجھے 1 کنتار دیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کنتار وہ مجھ سے مانگے گا، اگر یہ گم ہو گیا تو مجھے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے شاید جان سے بھی جانا پڑے، تو میں کیا کروں گا، میں اس کنتار کو چھپا دوں گا۔ سوچتا ہے میں بچ جاؤں گا، سوچتا ہے میں بچ جاؤں گا، لیکن جب مالک آتا ہے تو پھر اس کا حساب کیا ہوتا ہے یہ ہم سارے سنتے۔ آج خدا کا کلام جب ہم سے بات کرتا ہے تو ہمارے سامنے آج کی پہلی تلاوت جو اس بات کا اعلان کرتی ہے کہ دنا عورت کس کو ملے گی، ایک عورت سے جس کی دنائی کی خوبیاں بیان کرتے ہوئے اس بات کا اعلان کیا گیا کہ وہ فاضلہ ہے، وہ عقل مند ہے، وہ دنا ہے۔ اور دنا عورت کے اندر کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ دنا عورت
کی خوبیاں بیان کرنے کے لیے یہ تلاوت کئی بار جب کوئی مر جاتی ہے عورت بزرگ تو اس کے لیے بھی چنی جاتی ہے تاکہ غور کیا جائے کہ مرنے والی عورت کے اندر خدا کی طرف سے یہ خوبیاں تھیں. اور اس لیے آج اگر ہم اس کے فیونرل پہ آج ہم اس کے اس جہاں سے رخصت ہونے کے وقت اگر اس کی خوبیوں کو یاد کر رہے ہیں تو اس طرح سے یہ خوبیاں اس عورت میں ہونی چاہیے. ضروری نہیں فیونرل پہ باتیں ہوں بلکہ موجودہ زندگی میں بھی یہ باتیں ہونا بڑی ضروری ہے. میں ایک بار آپ لوگوں کے لیے تھوڑے سے چند آیات آپ کے لیے پڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو خدا اس عورت میں کیا دیکھنا چاہتا ہے. اے میرے بیٹے، فاضلہ عورت یعنی کہ دنا اور عقل مند عورت کس کو ملے گی؟ اس کی قدر موتیوں سے بھی زیادہ ہے. اس کے خاوند کے دل کو اس پر اعتبار ہے اور اس کو نفع کی کمی نہ ہوگی. وہ اپنی عمر کے تمام ایام میں اس سے نیکی کرے گی پر بدی نہیں. وہ اون اور کتان کی تلاش میں ہے اور اپنے ہاتھ کی چستی سے کام کرتی ہے. وہ اپنے ہاتھ کو تکلے پر چلاتی ہے اور اس کی ہتھیلی ایڑن کو پکڑتی ہے. وہ غریب کے لیے اپنی ہتھیلی کھولتی ہے اور مسکین کے لیے اپنا ہاتھ بڑھاتی ہے. حسن دغاباز ہے اور جمال ناپائیدار، پر خداوند سے ڈرنے والی عورت کی تعریف کی جائے گی. اس کی محنت کا اجر اس کو دو اور اس کے اعمال پھاٹک پر اس کی تعریف کریں گے. یہ وہ تمام خوبیاں ہر عورت کے اندر اور ہر مرد کے اندر ہونی چاہیے. چستی اور سستی میں فرق ہونا چاہیے. چستی سے مراد ہے ہم جلدی جلدی سے ہر کام کرنے کی کوشش کریں. دنا عورت کی یہ خوبیاں جس کے خاوند کو اس پر فخر ہے، اعتبار ہے، کیا عورت کو بھی اس کے خاوند پر اعتبار ہے کہ نہیں؟ کیا خدا کے حضور ایام کی درازی اور نیکی کا ذکر جو عورت کے لیے کہا گیا وہ شاید عورت بھی یہ فخر محسوس کرتی ہے کہ میرے خاوند کی عمر لمبی ہو اور اس کی نیکیوں کا ذکر کیا جائے. وہ یہ بھی چاہتی ہے کہ خدا کے حضور وہ غریبوں کے ساتھ اچھا ہو اور اپنا ہاتھ ہمیشہ کھول کے رکھے تاکہ غریبوں کی مدد کرے. اور ایک عورت ہو کر اگر وہ ساری خداوند کے حضور یہ خوبیاں پا سکتی ہے تو مرد ہوتے ہوئے ہمیں ان باتوں کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہے. جب کندار کی بات کی جاتی ہے، کندار سونا چاندی کی باتیں نہیں ہیں بلکہ خوبیوں کی باتیں ہیں جو عورتوں میں بھی ویسی ہی رکھی گئی ہیں جو مردوں میں رکھی گئی ہیں. یہ خوبیاں خدا نے ہر انسان کو دی ہیں. کسی کو بہت زیادہ خوبیاں، کسی کو کم خوبیاں اور کسی کے پاس اور کم خوبیاں. کسی کو 5 کندار کے برابر، کسی کو 2 کے برابر اور کسی کو 1 کے برابر. اور مقدس پطرس رسول کا خط اس کا 4 باب 10ویں اور 11ویں آیت میں خداوند کے حضور یہ لکھا جاتا ہے، خدا نے ہر انسان کے لیے اس کی بساط کے برابر خوبیاں رکھی ہیں. ہر انسان کے اندر خدا نے علیحدہ علیحدہ خوبیاں رکھی ہیں اور ہر انسان اپنی اپنی خوبی کے برابر زندگی میں اس کا جواب دیتا ہے. مثال کے طور پر مدر ٹریزا ایک سسٹر تھیں اور ساری سسٹریں یہ نہیں سوچ سکتی کہ میں مدر ٹریزا بنوں، بلکہ ساری سسٹر اپنے اپنے نام کے مطابق اپنا نام کمائیں گی. ضرور اس کی طرح خدمت کر سکتی ہیں لیکن جب بھی ان کی خدمت کو یاد کیا جائے گا تو ان کی اپنی خوبی کے ساتھ. سسٹر ڈاکٹر روت فاؤ کو یاد کیا جائے، مدر ٹریزا کو یاد کیا جائے. جو شخص زمین پر اچھا نام کما کر گئے ہیں، وہ چاہے مقدسین ہیں، چاہے وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں نام کمایا ہے، ہم ان کی طرح اچھے کام کر سکتے ہیں. لیکن جب بھی ذکر کیا جائے گا ہر ایک کو جو خوبیاں ملی ہیں، ہر ایک کو جو نام ملا ہے، اسے اسی کے برابر دیکھا اور پہچانا جائے گا.
5 کنتار والا یہ نہیں کہہ سکتا میں اچھا ہوں 2 کنتار والے سے، 2 کنتار والا یہ نہیں کہہ سکتا میں 5 والے سے اچھا ہوں یا 1 والے سے اچھا ہوں۔ فرق خدا نے نہیں رکھا ہے۔ 5 اور 2 کو جب انہوں نے اپنی اپنی خدمت پیش کی ہے، 5 کا 5 کمایا ہے، 2 کا 2 کمایا ہے، تو کیا خداوند نے ان سے کہا ہے شاباش اے نیک غلام، تو تھوڑے میں وفادار رہا ہے، تجھے زیادہ دیا جائے گا۔ 5 والے کو بھی یہی کہا، 2 والے کو بھی یہی کہا۔ خدمت، محنت، فرق ہے، دینے اور لینے اور حساب دینے کا عمل بھی سب کا فرق ہے، لیکن ایک ہی بات کہی ہے، شاباش اے نیک غلام۔ اب جب ہم سارے مل کر اپنے اپنے مقام کے مطابق، جو بوٹا مسیح ہے وہ بوٹا مسیح کا کام کرے، جو عاشق مسیح ہے اس کا کام کرے، جو اقبال مسیح ہے وہ کام کرے، جو پرویز مسیح ہے وہ کام کرے، کوئی اور کاشف مسیح ہے وہ اس کے مطابق کام کرے، لیکن اگر نیک اعمال یہ 5 کے 5 کریں گے تو کیا ہوگا؟ نیک نامی سب کی ایک جیسی ہوگی، مسیحیت کا نام اتنا ہی اونچا ہوگا، یسوع کو پہچاننے اور جاننے والے سب کہیں گے یہ اچھے مسیح ہیں۔ خوبیاں یہ نہیں دیکھی جاتی کہ اس طرح سے دیکھا جائے کہ عاشق مسیح کتنا ایماندار ہے تو اس طرح یہ اس کی تعریف ہے، اور دوسرے کہا جائے اس کی بڑی دولت ہے تو اس وجہ سے اس کی تعریف ہے۔ نہیں، تعریف ہمیشہ اچھی خوبیوں اور نیکیوں اور بڑے نام کی وجہ سے ہوگی جو خداوند میں محنت کی گئی ہوگی، اور وہ چاہے میاں بیوی ایک جیسے ہیں، لیکن اگر ایک بڑا تیز ہے اور کام کرتا جا رہا ہے، محنت کرتا جا رہا ہے، گھر چلا رہا ہے، نیکیاں کرتا جا رہا ہے، دعا بھی کر رہا ہے، دنیا داری کے کام اور محنت اور آفس میں بھی کام کرتا جا رہا ہے، تو ایک کو کہا جائے ایک بہت اچھا ہے تو اس کو ایک کو ہی اس کا اجر ملے گا۔ مثال دینا چاہتا ہوں، ہم مسیحیوں میں بہت سارے خاندانوں میں یہ بڑی بیماری ہے، عورت اچھا کام کرتی ہے تو مرد کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، عورت کی نوکری نرس ہے تو سوچا جاتا ہے واہ ہمارے وارے نیارے ہو گئے، وہ کمائے گی ہم کھائیں گے، اس کی محنت اس کا اجر اس عورت کو ملے گا، اس مرد کو نہیں ملے گا۔ اور یہی بات یہ ایک والا سوچ بیٹھا تھا، بس میں یہ کروں گا جو کچھ مجھے مل گیا ہے میں اس کو چھپا دیتا ہوں، جو خدا نے میرے اندر رکھا ہے ایک مرد ہوتے ہوئے اگر میں وہ چھپا دوں گا، میری بیوی کام کرتی ہے کرتی جائے، میں چھوڑ بھی آؤں گا لے بھی آؤں گا، میں بچے بھی پال لوں گا سب کچھ کر لوں گا، نہیں، جب تک اس بات کو سمجھ نہیں پاؤ گے یہ ایسے ہی ہے جس طرح اسے ایک کنتار ملا تھا تو اس نے جا کر چھپا دیا، اور ایسے ہی وہ شخص جو ایسا سوچتے ہیں وہ اپنے آپ کو ایک گھر میں چھپا لیتے ہیں اور خاوند ہونے کا لبادہ اوپر پہنے ہوتے ہیں، میں لے آؤں گا چھوڑ آؤں گا، میں لے آؤں گا چھوڑ آؤں گا، یہی میرا کام ہے۔ کمائے گی وہ، محنت وہ کرے گی، چاہے اسے پتہ نہیں 8 گھنٹے کھڑے رہنا پڑے گا، پھر آ کر سبزی بھی وہ پکائے گی، گھر بھی وہی صاف کرے گی، برتن بھی وہی صاف کرے گی، بچوں کی دیکھ بھال بھی وہی کرے گی، اور میں بیٹھا رہوں گا اپنے آپ کو چھپا کے رکھوں۔ اور انصاف کے دن کیا ہوگا؟ پھر کیا دکھاؤ گے؟ کیا فیصلہ ہوگا؟ جو خوبیاں خدا نے آپ کے اندر کی، آپ میں پیدا کی، اس کا کیا جواب دو گے؟ اور وہی ہے، پھر کہیں گے اے خداوند میں تیرا تھا، بس تیرے نام کا میں نے بپتسمہ لیا، اس کے بعد مجھے کیا ضرورت تھی؟ بپتسمہ لینا تو شروع ہے، اس کے بعد دکھانا ہے، مسیحیت کو اپنی زندگی سے ظاہر کرنا ہے، اور پھر اس بات کا ثبوت دینا ہے اپنے اعمال سے، اپنی گفتگو سے، اپنے کام سے، اور ہر ایک عمل سے۔ ہم کئی بار سمجھ نہیں پاتے ہیں۔ ایسے ہی ایک دن ایک سانپ ایک شاپ کے اندر داخل ہوا، اور یہ شاپ لکڑی کا کام کرنے والے شخص کی تھی۔ اس دکان میں سانپ داخل ہوا، اور جب گزر رہا تھا تو اچانک سے سانپ کو ایک آری کے ساتھ اس کے گزر ہو رہا ہوتا ہے تو وہ پیچھے سے اس کا ایک آری کا دندہ جو ہے وہ اس کو لگتا ہے، تو سانپ کو بہت غصہ آتا ہے، میرے جسم کو کس نے چیر دیا ہے؟ اور سانپ سوچے سمجھے بغیر واپس اس پر حملہ کرتا ہے اور اپنا منہ بھی زخمی کر لیتا ہے۔ جب اسے منہ پہ زخم آتے ہیں تو رات ساری غصے میں اپنے آپ کو ساری کے گرد لپیٹ کر اپنے آپ کو زخمی کرتا رہتا ہے، اور پھر
بار بار اس ساری کے اوپر حملہ کرتا رہتا ہے، اور صبح کو جب وہ دکان کھلتی ہے، مالک آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے میری آری کے گرد ایک سانپ لپٹا ہوا ہے جس نے اپنے آپ کو خود ہی زخمی کیا ہوا ہے۔ ہم بھی اپنے اپنے گھروں میں، اپنی اپنی سوچوں میں ہمیشہ یہی کرتے رہتے ہیں، فضول بیٹھے اپنے آپ کو زخمی کرتے رہتے ہیں، وہ چاہے نشے سے، وہ چاہے بری باتوں سے، وہ چاہے سارا دن ٹی وی دیکھ دیکھ کر، اور پھر شاید پان کھا کھا کر، اور پھر کبھی شراب پی کر، اور کبھی اپنی بیوی کے کمائے ہوئے پیسوں سے نہ جانے کیا کیا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اپنے آپ کو اندرونی طور پر مار رہے ہوتے ہیں ہر دفعہ ان سارے اعمال سے، اور ہم نے اپنی زندگی کا وہ کنتار چھپا کے رکھا ہوتا ہے، اور ہمیں کل کو کیا کرنا ہے اس کی ہمیں کوئی سمجھ نہیں ہوتی ہے۔ آج مقدس پولس رسول بھی بار بار اس بات کی طرف ہمیں بتانا چاہتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کس طرح سے گزار رہے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا کہ خداوند کا دن کس طرح سے آئے گا۔ وہ چور کی مانند آئے گا۔ پچھلے اتوار بھی کہا گیا جاگتے رہو اور تیار رہو، اور پھر پچھلے اتوار جو ہم نے پہلی تلاوت میں سنا حکمت کی کتاب میں سے، حکمت آپ کے دروازے پر کھڑی ہے، آپ کو ڈھونڈتی رہتی ہے، آپ کے پیچھے پیچھے خدا رہتا ہے، وہ آپ کی تلاش کرتا رہتا ہے، اور ہم اس کی آواز نہیں سنتے ہیں۔ اور آج بھی خداوند ہمیں اسی بات کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے کہ خداوند کا دن آنے والا ہے، مہربانی سے اپنے آپ کو اس کے لیے تیار کرو، اور اگر تیار نہیں کرو گے تو وہ دن چور کی مانند تم پر آ پڑے گا۔ کنتار کو چھپا کے رکھو گے تو پھر کیا حال ہونے والا ہے اس کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جب خداوند کا دن آ جائے گا، جب روز محشر آ جائے گا، جب انصاف کا وقت آ جائے گا، جب خداوند کے حضور قیامت آ جائے گی، تو پھر کیا جواب دو گے؟ عذر ہمارے پاس بہت سارے ہو سکتے ہیں، لیکن وہ سارے کے سارے ایسے ہی ہیں جیسے کنتار ملا، خوبیاں ملیں، برکتیں ملیں، خدا کا فضل ہوا، بپتسمہ ملا، اور اس کے بعد ہم نے صرف اپنے نام کے ساتھ مسیح لکھا، اور مسیح کو دکھایا نہیں دنیا کو، مسیح کو دکھایا نہیں دنیا کو، اور یہ دکھانا بڑا ضروری ہے۔ صرف نام کے مسیح بننے سے بہتر ہے خدا کے حضور اعمال کے مسیح بنو، ظاہری طور پر اس کنتار کو جو خوبی خدا نے دی ہے استعمال کرو، اور اجر دینے کے لیے اس نے کہا ہے، وہ بڑے سادے سے لفظوں میں بتایا گیا ہے، میرا مالک سخت ہے، میں جانتا ہوں میرا مالک سخت ہے، وہ جہاں بکھیرتا نہیں ہے وہاں سے کاٹ لیتا ہے، وہاں سے جمع کر لیتا ہے، اور اب مالک بھی جب انصاف کرنے لگتا ہے تو اس کے لفظوں سے انصاف کرتا ہے، اور آپ کے جتنے عذر، جتنے بہانے ہوں گے، آپ کے لفظوں سے آپ کا انصاف کیا جائے گا کہ آپ خدا کی خوبیوں کو، خدا کی برکتوں کو، اس کے فضائل کو کیسے سمجھتے ہو۔ ایک کہاوت ہے کہ ایک وقت میں خدا نے کائنات میں آ کر، جنگل میں آ کر سارے جانوروں سے کہا کہ یہ کچھ بھاری چیزیں ہیں، ان کو اٹھا کر ایک جگہ سے دوسری جگہ تک پہنچا دو۔ تو سارے جانوروں نے اپنے اپنے انداز سے کہا، ہاتھی نے کہا میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرے ہاتھ نہیں ہیں، شیر نے کہا میں بھی کچھ نہیں کر سکتا ہوں، میرے بھی ہاتھ نہیں ہیں، اور میں تو جنگل کا بادشاہ ہوں، مجھے تو یہ بات کرنے کی ضرورت نہیں، اور میں کام کروں۔ یہ باتیں جب چھوٹی چڑیا سن رہی تھی تو اس نے دوسری چڑیا کے پاس جا کر کہا، کیوں نہ ہم خدا کے حضور جائیں اور اس سے کہیں کہ یہ جو وزن ایک جگہ سے دوسری جگہ پر لے کر جانا ہے ہم لے کر جائیں۔ تو انہوں نے جا کر خدا کے حضور کہا کہ یہ وزن چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں بانٹ دیں، ہم ساری چڑیاں اس وزن کو اٹھائیں گی اور ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جائیں گی۔ تو خدا نے ان کے لیے چھوٹے چھوٹے وزن جو ہے وہ اس کو کر کے تو باندھ دیا، ان کے کمر کے اوپر رکھ دیا، اور چڑیاں چلتی چلتی جا رہی ہیں، اور انہوں نے دیکھا کہ پہلے وزن بہت زیادہ تھا، تو انہوں نے کہا ہم گیت گاتی ہیں
تاکہ ہماری توجہ کسی اور جانب جائے اور ہم خوشی خوشی سے یہ وزن لے کر جائے. تو انہوں نے وہ برڈن، وہ وزن اپنے کندھوں پر رکھا اور چلتی جا رہی تھی اور گیت گاتی جا رہی تھی. اور آہستہ آہستہ وہ وزن جو بہت وزنی تھا انہیں پتہ بھی نہ چلا، اس کا وزن کم ہوتا گیا اور اس طرح سے وہ چلتی رہیں، بڑھتی رہیں اور آگے جس مقام تک وہ وزن پہنچانا تھا انہوں نے پہنچا دیا. لیکن جب انہوں نے وہ وزن نیچے رکھا تو انہوں نے اس کا صلہ کیا پایا کہ ان کی کمر کے اوپر نئے پر نکل آئے، جس سے انہوں نے یہ برکت پائی کہ وہ پہلے تو وزن اٹھانے کے لیے پریشان تھیں، اب انہوں نے اپنے جسم کا وزن اٹھانا شروع کر دیا اور اڑنا شروع کر دیا. اور خدا کے حضور اس بات کی برکت پائی کہ ہم جانوروں کی طرح نیچے نہیں چلیں گی، بلکہ ہم درختوں پر اور اس کے بعد فضاؤں میں اور آسمانوں کی طرف بڑھتی جائیں گی، اور ہم جتنی اڑ سکتی ہیں اتنی ہی ہم خدا کے قریب ہوں گی. جتنی ہم محنت کریں گے، جتنا دنیا میں اپنے دیے ہوئے ٹیلنٹ اور اپنی دی ہوئی خوبیوں کا استعمال کریں گے، اتنا ہی ہمیں برکت ملے گی اور ہم اونچے ہوتے جائیں گے. اور اسی بات کا ذکر حکمت کی کتاب میں کیا گیا. جب بھوسے کو چنگاریوں میں جلایا جاتا ہے تو وہ آسمان کی بلندیوں کی طرف چنگاریاں روشنی کی بن کر آسمان پر جاتی ہیں. وہ ہمارے نیک اعمال، ہماری خوبیاں، وہ ہمارے زمین پر قائم کی ہوئی مثالیں، مسیح یسوع کی گواہی آسمان کی طرف اٹھ کر جا رہی ہوتی ہے اور بتا رہی ہوتی ہے یہ ہم مسیح ہیں، یہ ہمارے اندر انسانیت ہے، یہ ہمارے اندر خدا کا فضل ہے، یہ خدا کی برکات ہیں. یہ اس دنا عورت کی طرح ہم نے ہاتھ بڑھایا، غریبوں کی مدد کی، ہم نے اپنی ہتھیلی کو خدا کے لیے کھولا، ہم نے اپنی کمائی سے خدا کے لیے اس کے حضور اپنی محنت اور اپنا 10واں حصہ پیش کیا ہے. ہم نے خدا کے حضور یہ برکتیں جو اس نے دی ہیں اس میں سے بانٹا ہے. ہم نے دوسروں کا سہارا بن کر ان کی مدد کی ہے. اور پھر ایک دنا عورت کی طرح ہم دنا خاوند اور دنا بیٹے اور بیٹیاں اور دنا بزرگ بن کر اس زمین پر زندگی گزاریں. یہ خدا چاہتا ہے کہ اگر تم آخرت کا اور قیامت کا دن دیکھنا چاہتے ہو، خدا کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہو، ہمیشہ کی زندگی کا حصہ بننا چاہتے ہو، تو خود اپنی زندگی پر غور کرو. ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہماری زندگی کیسی ہے؟ ہم میں سے ایک شخص نہیں، گھر کا ایک ایک فرد کام کرے، ایک ایک فرد اپنی اپنی ذمہ داری پوری کرے. ایک ایک انسان کو جب علیحدہ علیحدہ خوبیاں دی ہیں تو بیٹے کو بیٹے کی طرح، بیٹی کو بیٹی کی طرح، بچوں کو بچوں کی طرح، ٹیچر کو ٹیچر کی طرح، بیوی کو بیوی کی طرح اور خاوند کو خاوند کی طرح، ہر ایک کو اپنے اپنے طور سے سیکھنا ہے. ضرور نیک لوگوں کی باتیں، نیک لوگوں کے نمونے، نیک اشخاص کی مثالیں ہمارے سامنے ہیں. اس میں چاہے سینٹ اینتھنی کی بات ہو، مدر ٹریزا کی بات ہو، بہت سارے اور مقدسین کی بات ہو، خدا آپ کی خوبیوں کو دیکھ سکتا ہے. مقدسہ ٹریزا آف چائلڈ جیزس ایک چھوٹی سی مقدسہ تھی، 24 سال کی ساری زندگی، اور ان 24 سال کی زندگی میں سے 9 سال ایک گھر میں چھپ کر گزارے. زندگی میں ہمیشہ اپنے اندر وہ وقت پایا جس سے وہ بہت سارا اس کی زندگی کا یہ 9 سال جو تھے ان میں سے شاید 6 سے 7 سال صرف اور صرف بیماری کے سال تھے اور بستر پر پڑے رہنے کے سال تھے. اس کے باوجود بھی اس کا نام بڑا اونچا ہے. آپ جو خوبی آپ کو خدا نے دی ہے، آپ چاہے وہ خوبی استعمال کرتے ہیں کسی جگہ چھپ کر، آپ اپنے گھر کے کسی کونے میں اچھا کام کرتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں سے چھپ کر کوئی اچھا کام کرتے ہیں، آپ دنیا اور اپنے محلے کے لوگوں سے چھپ کر اچھا کام کرتے ہیں، اچھائی ساری دنیا میں نظر آتی ہے. اچھائی کبھی چھپ نہیں سکتی ہے. اچھے اعمال کبھی چھپے نہیں رہتے ہیں. اچھی باتیں چاہے انسان اپنی زندگی میں جب بھی کرتا ہے وہ کہیں نہ کہیں ان کی خاصیت اور ان کا اچھاپن نظر آ جاتا ہے. اور یہی بات ہمیں زندگی میں سیکھنی ہے. اچھے انداز سے، اچھے عمل سے دنیا میں تبدیلیاں آتی ہیں. جتنے لوگوں نے دنیا میں تبدیلی کی باتیں کی ہیں، مثلا
گاندھی صاحب نے کہا نان وائلنس کی بات کی، کہا کسی پر ظلم حاصل کر کے جو ہے وہ انصاف حاصل نہیں ہوگا. نان وائلنس، کسی پر ہاتھ نہ اٹھاؤ، ظلم نہ کرو. کیا دنیا میں ظلم ختم ہو گیا؟ نہیں ہوا. مدر ٹریزا زندگی میں ہر وقت لاوارث اور غریب بچوں کے لیے اور لاچار اور بے سہارا اور بیمار لوگوں کے لیے کام کرتی رہی. کیا دنیا میں لاچار اور بے سہارا ختم ہو گئے؟ نہیں ہوئے. یہ اس لیے نہیں ختم ہوئے، انہوں نے اپنے دور میں اپنے لوگوں کے لیے کام کیا. اب یہ دور ہمارا ہے. اس دور میں ہم نے اپنے اپنے وقت میں معذور لوگوں کے لیے بھی سوچنا ہے، غریبوں کے لیے بھی سوچنا ہے، بے سہارا کے لیے بھی سوچنا ہے، یتیموں کے لیے بھی سوچنا ہے، بیواؤں کے لیے بھی سوچنا ہے، بیماروں کے لیے بھی سوچنا ہے، جو قرضے میں پھنسے ہیں ان کے لیے بھی سوچنا ہے. اور کرونا وائرس میں تو ہمیں سب کے لیے سوچنے کی ضرورت ہے. جو مستحق ہے، ان کے دور میں کرونا نہیں تھا. آج کے دور میں کرونا والے ہیروز آج کے دور میں نکلیں گے. آج کے دور میں جنہوں نے کرونا وائرس کے لیے، اس کی روک تھام کے لیے، لوگوں کے لیے اور انسانیت کو بچانے کے لیے جتنا کام کیا، یہ آج کے دور میں نئے مقدسین اور نیک نام اور نئے لوگوں کے چہرے سامنے آئیں گے. ہم نے کسی کے لیے کیا کیا؟ میرے پاس 100 روپے اگر اپنے بچوں کے لیے تھا، اور اگر میرے گھر کے ساتھ کوئی اور بچے بلک رہے تھے اور ان کی مدد کی ضرورت تھی، تو کیا میں نے اپنے بچوں کے لیے صرف سوچا؟ مجھے کسی اور کے لیے بھی سوچنا تھا جس کا مجھے پتا ہے. تو یہ بات ضروری ہے. تو آئیں ہم کوشش کریں، کنتار لے کر جس نے 5 کام کیا 5 اور کمائے، 2 کے لیے کام کیا 2 اور کمائے. انہیں یہ نہیں کہا کہ اب اس کے بعد رک جانا ہے، بڑی کمائی ہو گئی ہے، بڑی محنت کر لی ہے. نہیں، اس کے بعد تو کام شروع ہوا ہے. آپ ہر روز اس بات پر توجہ کرو، ہر روز اس بات پر غور کرو، جو کام آج آپ نے اچھا کیا ہے کل اس سے اور زیادہ اچھے کام کرنے ہیں. آج جو آپ نے کسی کی بھلائی اور مدد کی ہے اس سے زیادہ اور کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر ہم سست ہیں، کاہل ہیں، تو خدا کو یہ باتیں پسند نہیں ہیں. سست لوگ اور سستی کرنے والے خدا کو پسند نہیں ہیں. اور ہم جو سب خداوند کے حضور اس بات پر غور کرتے ہیں کہ شاید ہم میں غربت بڑی ہے، ہم میں یہ چیز کمی ہے، وہ کمی ہے، وہی وجہ ہے ہمارے اپنا حصہ نہیں ادا کر رہے. باپ کو یہ نہیں پتا باپ نے کیا کرنا ہے، ماں کو یہ نہیں پتا ماں کو کیا کرنا ہے، بیوی ہوتے کیا کرنا ہے، خامد ہوتے ہوئے کیا کرنا ہے، بچے ہوتے ہوئے کیا کرنا ہے. ہر ایک کو اپنے اپنے گھر میں جو ذمہ داریاں دی گئی ہیں اس کے مطابق کام کرنا ہے. یہ نہیں کہ ہر دفعہ ماں توڑ توڑ کر نوالے بچوں کے منہ میں ڈالتی جائے اور بچے اپنے ہاتھ بھی نہ ہلائے. یہ پیار ہے ماں کا، وہ اس کا پیار اپنی جگہ. اپنے بھی ہاتھ ہلانا سیکھو، خود بھی کھانا سیکھو. اچھی بات ہے وہ وقت گزر گیا جب آپ چھوٹے تھے تو آپ کو نوالوں کی ضرورت تھی. اب ہم بھی ایمان میں کچھ بڑے ہو جائیں، کلام سننے کے لیے، عبادت میں آنے کے لیے، فراخ دلی کے لیے، سخاوت کرنے کے لیے، نیک بننے کے لیے، محبت پھیلانے کے لیے. اور ہماری مسیحی محبت تو بہت زیادہ قربانیاں مانگتی ہے. اور اس میں کہا جاتا ہے دشمنوں کے لیے بھی دعا کرو، جو ایک تمانچہ مارے دوسرا بھی اس کی طرف پھیر دو. اور جب محبت کی بات آتی ہے تو محبت شروع ہم کرتے ہیں اپنے گھر سے، پھر دوسروں تک، اور پھر اس کو پھیلاتے جانا ہے. اور پھر مسیح کی محبت میں سب کو جس طرح تم اپنے لیے چاہتے ہو ویسے دوسروں کے لیے بھی کرنا ہے. اور کنتار کی مثال آج یہی بتا رہی ہے، خدا کے لیے اپنے آپ کو پیش کرو، محنت کرنے سے نہ بھاگو. جو خوبیاں، جو کنتار، جو توڑے خدا نے آپ کو دیے ہیں ان کا استعمال کرو، چھپا کے نہ رکھو. اور جب چھپا کے رکھو گے تو اس کا اجر اتنا اچھا نہیں ہوگا. اس کا اجر ہوگا اسے دائمی آگ میں ڈال دو جو بجھتی نہیں ہے، جہاں رونا اور دانت پیسنا ہے، جہاں صرف اور صرف رونا ہی رونا ہے. آئیں خدا کا شکریہ ادا کریں جو کلام سے ہماری ہدایت اور رہنمائی کرتا ہے، بتاتا ہے، سکھاتا ہے اور ہمیں ان خوبیوں سے نوازتا ہے جو ہمیں اس نے دی ہیں. ان کا ہم استعمال کریں اور اچھے اور نیک مسیح بن کر ایک دن خداوند کے ساتھ زندگی گزارنے والے ہوں. اور آنے والے اس وقت میں
ہم زیادہ سے زیادہ خدا کے ساتھ زندگی گزار سکیں، مسیح خداوند کے وسیلہ سے، آمین۔